वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दियामिर भाषा डैम 2026 तक मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। उन्होंने कहा 4.25 साल ज़ाया कर दिए गए, मौशी हालत देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कौम के सामने झूठ नहीं बोलना, हक़ाइक़ बताना होंगे। शहबाज शरीफ ने चलास्मे अस्पताल की तामीर पर फौरी काम शुरू करने का भी हुक्म दिया। वो दियामिर भाषा डैम के दौरे के मौके पर तकरीब से खिताब कर रहे थे। पिछले 6 दिन से जब से मैं अल्लाह ताला ने मुझे इस मुल्क का खादम चुना है, मैं दिन रात जब मैं लेता हूँ प्रेजेंटेशन, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की है, चाहे वो पावर की है, चाहे वो पेट्रोलियम की है, चाहे वो यानी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरीके से हमें अपने इन 4.25 सालों को ज़ाया किया। इससे बड़ी इनकॉम्पिटेंस और इससे बड़ा जुल्म और ज़्यादती इस कौम के साथ क्या हो सकती है। और हक़ाइक़ बतानी, झूठ नहीं बोलना कौम के सामने। मैं उस दिन इस मुल्क का खादम नहीं होऊंगा जिस दिन खुदा ने मुझसे, मेरे मुंह से जो कौम के जो हक़ाइक़ हैं, अच्छे या बुरे, वो मैंने उनको ट्विस्ट करने की कोशिश की और उनको एक गलत रंग देने की कोशिश की। अपने कैडेट कॉलेज भी बनाया चलास में और आर्मी पब्लिक स्कूल भी बनाया आपने। जो वहाँ पर कमी मुझे आई जनरल साहब, वो हस्पताल की। यू मस्ट हैव अ प्रॉपर हॉस्पिटल इन चलास विद इन 1 वीक। प्लीज़ कम टू मी एंड लेट मी नो कि ये कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंशाअल्लाह विल फंड दिस हॉस्पिटल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दियामिर भाषा डैम तामीराती साइट का दौरा। मरियम औरंगज़ेब की जानिब से बताया गया, दियामिर भाषा डैम को 2029 के बजाय 3 साल पहले 2026 में मुकम्मल करने की हिदायत की गई। चलास के शहरियों के लिए अस्पताल के क़याम की हिदायत की गई है, ये बताया गया मरियम औरंगज़ेब की जानिब से। और चलास के आवाम को इलाज की बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर होंगी, ये भी बताया गया है मरियम औरंगज़ेब की जानिब से। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब का ये बताना है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दियामिर भाषा डैम तामीराती साइट का दौरा, और इस मौके पर दियामिर भाषा डैम को 2029 की बजाय 3 साल पहले 2026 में मुकम्मल करने की हिदायत की गई। चिल्लास के शहरियों के लिए अस्पताल के क़याम की हिदायत की है। चिल्लास के अवाम को इलाज की बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर होंगी। आपको बताएं कि तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब की जानिब से ये बताया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दियामिर भाषा डैम का तामीराती साइट का दौरा किया और इस दौरान दियामिर भाषा डैम को 2029 की बजाय 3 साल पहले यानी 2026 में मुकम्मल करने की वाज़ेह हिदायत दी। मरियम औरंगज़ेब का इस मौके पर यह भी बताना था कि चल्लास के शहरियों के लिए अस्पताल के क़याम की हिदायत की गई है। चल्लास के अवाम को इलाज की बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर होंगी। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आज गवर्नर हाउस में वज़ारत आला का हल्फ उठाएंगे। मरियम नवाज हल्फ बर्दारी की तकरीब में शरीक होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत भी मुतवक्की है। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। हमजा शहबाज की बतौर वज़ीर आला पंजाब कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार दोस्त मजारी ने मुतल्लिका इदारों को मरासला जारी कर दिया। हमजा शहबाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन गवर्नर हाउस को मौसूल हो गया है। नौ मुंतखब वज़ीर आला गवर्नर हाउस में आज रात 8 बजे हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब में आला शख्सियात शिरकत करेंगी। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज ने हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत मुतवक्की है। मुस्लिम लीग नून की आला मरकजी शख्सियात और शरीफ फैमिली के अफराद भी हल्फ बर्दारी में शरीक होंगे। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाइश का आमद। गवर्नर पंजाब ने चौधरी परवेज़ इलाही की खैरियत दरियाफ्त की। गवर्नर पंजाब की चौधरी परवेज़ इलाही पर हमले की मजम्मत। पंजाब असम्बली का तकद्दुस पामाल करना काबिल मजम्मत है, ये कहना है गवर्नर पंजाब का। गवर्नर पंजाब ने कहा है, पंजाब असम्बली में होने वाली हंगामा आराई अफसोसनाक है। रिपोर्ट देखने के बाद फैसला होगा। हल्फ किसने लेना है? चौधरी परवेज़ इलाही ने वज़ादारी के साथ ऐवान चलाया। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने हल्फ किसने लेना है और कब लेना है, इसका फ़ैसला उस रिपोर्ट को रिव्यू करने के बाद आइनी माहिरीन से मुशावरत के बाद जो है वो किया जाएगा। बतौर गवर्नर मैं किसी तौर पर भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जो आइन और कानून के मुताबिक ना हो। जो कुछ हुआ है, जिस तरह से ये भी बहुत इंतहाई अफसोसनाक है
کہ چوہدری صاحب جیسا ایک سینئر سیاستدان جس نے ساری زندگی پنجاب اسمبلی کے حوالے خاص طور پہ آپ نے دیکھا پچھلے ہم نے ایز اے پولیٹیکل ورکر جو ہم آبزرو کرتے بھی رہے سب نے دیکھا کہ بڑی وفاداری کے ساتھ چوہدری صاحب نے سب کے ساتھ. تو میں یہی کہوں گا کہ یہ لوگ اپنے گھر کے اندر چور ڈھونڈیں, کیونکہ یہ جو باتیں کی جا رہی تھی کہ جی بڑے عرصے سے کوششیں ہو رہی ہیں کہ نون میں سے شین نکالی جائے, تو یہ نون شین کی لڑائی میں جو ہے یہ سارا جو ہے یہ جمہوریت کو انہوں نے بدنام کر دیا. نون لیگی رہنما رانا مشرود نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی اور پرویز الہی کا اصل چہرہ قوم نے دیکھ لیا. انہیں پاکستان کی خوشحالی سے مطلب نہیں, یہ اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں. کل پنجاب اسمبلی میں غنڈے اتارے گئے, جبکہ عطا تارڑ نے کہا کہ پرویز الہی نے اس عمر میں غلط بیانی کی. آپ نے جو انگوٹھا لہرایا وہ سب نے بھی دیکھا. وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. پرویز الہی صاحب کا, پی ٹی آئی کا اصل چہرہ پاکستان کی عوام نے دیکھ لیا, قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلی میں. یہ اس طرح کے پیرے تسمہ پاں ہیں جو اقتدار کو چمٹے رہنا چاہتے ہیں. اس معاملے کو آخری حد تک لے کے جائیں گے. اس عمر میں بھی اتنی غلط بیانی کی گئی, وہ جو لوگوں کو چھلانگے مارنے کا کہا جا رہا ہے اور وہ درجنوں کے حساب سے آ رہے ہیں, انہوں نے اپوزیشن بینچز پہ حملہ کیا. آپ کی کوئی فوٹیج ہے کہ آپ کو کسی نے کیا کہا ہے؟ آپ کی کوئی ایک فوٹیج مجھے دکھا دیں جس میں آپ پہ تشدد ہو رہا. اور اس کے علاوہ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے تھمز اپ کیا ہے وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ڈپٹی اسپیکر پر دہشت گردی کرنے کے بعد, بہی معنی تشدد کرنے کے بعد آپ کے چہرے پہ ایک متکبرانہ مسکراہٹ ہے اور آپ تھمز اپ کہہ کے کہہ رہے ہیں کہ اس کو مار کے بہت اچھا کیا. ادھر سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کسی قوم کے خلاف نہیں, دوستی سب سے چاہتے ہیں لیکن غلامی نہیں. سازش ہمارے ملک کے خلاف ہوئی, ایک میر جعفر کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا. سازش کا ماسٹر مائنڈ لندن میں بیٹھا ہے جو اب واپسی کی تیاری کر رہا ہے. عمران خان نے مزید کہا کہ ان کی جان اتنی ضروری نہیں جتنی ملک کو آزادی کی ضرورت ہے. پارٹی فنڈنگ کیس کے ذریعے تحریک انصاف کو میچ سے ہی باہر کرنے کی کوشش کی جائے گی. قوم باہر نکلے اور الیکشن کا مطالبہ کرے. وہ کراچی میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے. بہت بڑی بین الاقوامی سطح کے اوپر اس ملک سے سازش ہوئی ہے. یہ جو سازش ہوئی ہے یہ آپ کو غلام رکھنے کی سازش ہوئی ہے. ایک میر جعفر کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا. جو ماسٹر مائنڈ تھا اس ساری سازش کا, لندن میں بیٹھ کے جو یہ ساری سازش کر رہا تھا, جو یہاں قانون سے جھوٹ بول کے دوسری دفعہ بھاگا, اب وہ تیاری کر رہا واپس آنے کے لیے. اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کبھی کسی ملک کے خلاف نہیں ہوں. میں دوستی سب سے چاہتا ہوں, غلامی کسی سے نہیں چاہتا. لوگوں نے کہا کہ عمران خان تمہاری جان کو خطرہ ہے. پاکستانیوں, میری جان ضروری نہیں جتنی آپ کی آزادی اس ملک کو ضرورت ہے. اگر یہ واقعی لوگ اس میر جعفر کو پسند کرتے تو الیکشن میں جیت جاؤ, لیکن یہ کبھی الیکشن نہیں کروائے گا. انہوں نے یہ جو فورن فنڈنگ کیس پاکستان تحریک انصاف پہ ڈالا ہے, اس سے کوشش کرے گا کہ کسی طرح میچ سے ہی باہر ہو جائے تحریک انصاف. میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری پارٹی کا, پیپلز پارٹی کا اور تحریک انصاف کا اکٹھا ہماری فنڈنگ کا کیس اکٹھا سنا جائے. اور میں اب سب کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں, میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ صرف ایک پارٹی کی پولیٹیکل فنڈ ریزنگ ہے پاکستان کی تاریخ میں, اور اس کا نام تحریک انصاف ہے. کہ یہ ٹائم ہے آپ سارے پاکستانی مل کر نکلیں اور کہیں, ایک ڈیمانڈ کہیں کہ ہمیں الیکشن چاہیے, ہمیں الیکشن چاہیے. اور تحریک انصاف کے رہنما علی زیدی کا کہنا ہے کہ عمران خان کبھی نہیں جھکے گا. سندھ کے لوگ آصف علی زرداری کو کبھی معاف نہیں کریں گے. اگلی دفعہ سندھ میں تحریک انصاف کی حکومت ہوگی. کراچی جلسے میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا, آئیے جانتے ہیں. جو شخص آپ کے لیے کبھی نہیں جھکے گا اس کا نام ہے عمران خان. اور یہ جو 3.5 چوہے, آپ کو نام پتہ ہے, ایک تھوڑے بڑے سائز کا اور ایک جو وزیر اعظم بن گیا, اور ایک اور ہے ملک کی سب سے بڑی بیماری آصف زرداری. جو تم نے ہمارے صوبے کے لوگوں کے ساتھ کیا ہے, سندھ کے ہر شہر کے لوگ تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے.
اور آخر میں ایک دعویٰ کر کے جاتا ہوں، جب الیکشن ہوگا انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں صوبہ سندھ میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی۔ وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی کا کہنا ہے کہ عمران خان کے ٹولے کی کرپشن سامنے آئے گی تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ فارن فنڈنگ کیس کی حقیقت سے عمران خان خود واقف ہیں۔ تحریک انصاف کے کل کے جلسے میں 30,000 سے زائد لوگ نہیں تھے۔ وہ کراچی میں پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ عمران نے بطور وزیر اعظم بھی ججز کے خلاف سازشیں کروائیں، سیاسی اپنے مخالفین کے خلاف سازشیں کروائیں، اور یہ جو پیکا کا قانون لے کر آیا تھا اس میں تو یہ ہر پاکستانی کی زبان بند کرنا چاہتا تھا۔ تو بیسیکلی یہ فاشسٹ ہیں، انارکسٹ ہیں، اور ان کا طریقہ واردات یہی ہے۔ اس کے خلاف جو کیسز بننے یا امریکہ میں جو اس کے خلاف تحقیقات ہونی ہیں، یا لوگوں کی توجہ ہٹا رہا ہے اس مہنگائی سے، اس بے روزگاری سے، اس معاشی بربادی سے، اس نالائکی سے، اس نااہلی سے جو عمران خان کی وجہ سے اس ملک کو جس کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ پشاور اور کراچی نے بتا دیا کہ ملک نرم انقلاب کے لیے تیار ہے۔ ٹویٹ پیغام میں فواد چودھری کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان کا ہر شہر تحریر اسکوائر بنے گا۔ اس امپورٹڈ حکومت کے خاتمے کی کال آنے والی ہے، تیار رہو۔ کارکن عمران خان کے اعلان کا انتظار کریں۔ فواد چودھری نے گزشتہ روز بھی کہا تھا ناراض ہجوم کو قابو رکھنا عمران خان کے کنٹرول میں نہیں رہے گا۔ صدر آزاد کشمیر نے کل صبح 10 بجے قانون ساز اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ قائد ایوان کا انتخاب ایجنڈے میں شامل ہے۔ نئے قائد ایوان کی دوڑ میں تحریک انصاف کے سردار تنویر الیاس امیدوار ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے چودھری یاسین کے نام پر اتفاق کیا ہے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں تحریک انصاف کے 2 اتحادی جماعتوں کے ممبران سمیت 34 اراکین ہیں، جبکہ اپوزیشن کے پاس 19 ووٹ ہیں۔ جیت کے لیے امیدوار کو کم از کم 27 ووٹ درکار ہوں گے۔ عمران خان کے سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر اسلام آباد سے دبئی چلے گئے۔ ذرائع کے مطابق سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر اسلام آباد سے گزشتہ رات 3:10 پر غیر ملکی پرواز سے دبئی روانہ ہوئے، جہاں سے وہ لندن جائیں گے۔ شہزاد اکبر کا نام چند دن پہلے FIA نے سٹاپ لسٹ میں شامل کیا تھا، تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر ان کا نام سٹاپ لسٹ سے نکال دیا گیا۔ قومی اسمبلی کے حلقہ 33 ہنگو میں ضمنی الیکشن کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے، لیکن ووٹرز کی تعداد انتہائی کم دکھائی دے رہی ہے۔ مزید جانتے دنیا نیوز کے نمائندے عامر جمیل سے۔ جی عامر بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں صبح 8 بجے سے لے کر ابھی 3:30 بجے تک کا وقت ہو چکا ہے، بغیر کسی وقفے کے ووٹنگ کا عمل جو ہے وہ جاری ہے، لیکن یہاں پر ہمیں کافی کم تعداد میں ووٹرز دیکھنے کو مل رہے ہیں جو کہ اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ حالانکہ 3,18,500 سے زائد کل ووٹرز کی تعداد ہے ہنگو میں، اور اسی طریقے سے جن میں سے 1,78,000 مرد ووٹرز ہیں اور خواتین ووٹرز کی تعداد 1,35,000 ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ووٹرز جو ہیں وہ آج نہیں نکلے، انہوں نے کوئی دلچسپی اس الیکشن میں ظاہر نہیں کی۔ بغیر کسی وقفے کے پولنگ کا عمل جاری رہا صبح سے لے کر ابھی تک۔ جو ہے کسی بھی پولنگ اسٹیشن سے ہمیں یہ اطلاعات نہیں مل رہی کہ وہاں پر رش ہو۔ ہر پولنگ اسٹیشن میں جن میں سے کئی ایک کا ہم نے وہاں پر وزٹ کیا تو وہاں پر کل ووٹرز کی تعداد جو تھی زیادہ تھی، لیکن چند ہزار ہی ووٹ جو ہیں وہ ابھی تک پول ہو چکے ہوں گے۔ اس وقت بھی ہم اسی حوالے سے موجود ہیں ہنگو پبلک اسکول میں، جہاں پر کل ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ 1900 ہے، لیکن اب تک صرف 174 ووٹ جو ہیں وہ پول کیے گئے ہیں۔ یہی صورتحال ہنگو کے جو دیگر علاقے ہیں وہاں پہ بھی یہی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ 210 پولنگ اسٹیشنز جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں، جن میں سے مردوں کے پولنگ اسٹیشن 64 ہیں اور خواتین کے 55، لیکن صورتحال یہی ہے کہ ابھی تک جو ہے ووٹرز جو ہے باہر نہیں نکلا۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ 2 بجے تک جو ہے یہاں پر رش بن جائے گی، لیکن ابھی تک صورتحال نہیں ہے۔ بہت شکریہ عامر جمیل، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ہنگو کے حلقہ NA 33 کے ضمنی انتخابات میں خواتین کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا۔ گورنمنٹ ہائی اسکول چھپری نیاب میں قائم خواتین پولنگ بوتھ پر کسی خاتون نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا۔ علاقہ مکینوں نے الزام عائد کیا ہے کہ مشران نے خواتین کو ووٹ ڈالنے سے روکا ہے، جبکہ پریزائڈنگ افسر کا کہنا ہے کہ انتظامات مکمل ہیں۔
کوئی خاتون اب تک پولنگ اسٹیشن نہیں آئی ہے۔